Salam, mere pyare listeners. Welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the complete novel Mehendi Ka Rang Khilne Laga by Nabila Abar Raja. So let's get started. कमरा गहरी नीलगों रोशनी में डूबा खूबसूरत ख्वाबगाह का मंजर पेश कर रहा था। जहाज़ी साइड मसरह पर एक क़यामत महवे ख्वाब थी। इसने दबे कदमों खिड़की के अंदर का रुख किया। आने वाले ने सिर्फ एक सेकंड के लिए इसे देखा और हाथ जेब में डालकर क्लोरोफॉर्म में भीगा रुमाल निकाला। एक हाथ से इसे काबू करके दूसरे हाथ में दबा रुमाल इसके नाक पर रख कर इसे बेबस कर डाला। लम्हा भर को वो नस्वानी वजूद हिला और फिर साकित हो गया। माज ने इसे उठाकर कंधों पर डाला। इसके दराज बालों ने गोया माज के पूरे वजूद को ढांप लिया। वो खामोशी से दबे कदमों बाहर निकला और इसे कंधे पर लादे बाहर अंधेरे में खड़ी गाड़ी के पास आया, जहां जीरा और फजल ने सब कुछ ठीक है का सिग्नल दिया। मुझे दे दे जी। जीरा इसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। इसका इशारा मास के कंधे पे बेहोश पड़ी लड़की की तरफ था। नहीं, इस एक नहीं में इसकी नाराज़गी और दबा दुब्बा गुस्सा था। जीरा फौरन पीछे हट गया तो माज ने लड़की को गाड़ी की पिछली नशिस्त पर डाला और खुद भी बैठ गया। जीरा और फजल ने आगे बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। मुआज के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। वो लड़की बेहोश वजूद को देखते हुए किसी सोच में गुम था। बखैरियत वो ठिकाने पर पहुंच गए। मास ने कमरा खोलकर लड़की को तकरीबन फेंकने के अंदाज में बेड पर डाला। मज़ीद 3-4 घंटे तक इसके होश में आने का इम्कान नहीं था। वो अपनी गेम खेलने के लिए तैयार था। अपनी फतेहमंदी के एहसास ने गोया इसके रोए रोए में तमानियत की नई लहर दौड़ा दी थी। ओके आमिर, अब इजाज़त, ना जाने राबेल से क्या क्या सुनने को मिलेगा। माहम ने गाड़ी से उतरते हुए फिक्रमंदी से कहा। जवाबन आमिर ने इसे तसल्ली दी और गाड़ी वापस मोड़ने लगा। माहम को गेट खुला देखकर बेइख्तियार राबेल पे प्यार आ गया। अभी तक जाग रही थी, अब एक लंबी डांट मेरी मुंतज़िर होगी। खैर कोई बात नहीं, इतना तो इसका हक बनता है। वो खुद से सवाल जवाब करते हुए अपने कमरे तक पहुंच गई। दफातन इसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। गेट से चौकीदार गायब था। अगरचा माहम ने कहा था कि गेट वो खुद खोलेगी, मगर फिर भी चौकीदार की अदम मौजूदगी का शिद्दत से एहसास अभी हुआ। वो जल्दी से अपने कमरे से निकली और पापा के कमरे में झांका। वो सोए हुए थे। बुआ भी महवे ख्वाब थीं। इसके चारों कज़न भी पाँव पसारे सो रही थीं। इसे महज 12:30 बजे इन सब के सोने पर हैरत हुई। वो चारों तो यूँ जल्दी सोने वाली नहीं थीं। रात गए तक वो ढोलक बजाती, डांस करती, इसके जोड़े पैक करती, म्यूज़िक सुनती, इसी हल्ले गुल्ले में रात गुजर जाती। फिर आज क्या था जो वो चारों की चारों सो गई थीं। इसने अपने कमरे में झांका। बेड खाली था। अलबत्ता नीचे फर्श पर राबेल के जूते पड़े हुए थे। दुपट्टा भी पास था। राबेल, इसने हल्की आवाज़ में पुकारा कि शायद वो बाथरूम में हो। मज़ीद 3-4 पुकारने पर कोई जवाब ना मिला तो इसने पहले बाथरूम का दरवाज़ा नॉक किया। वो खुलता चला गया। अंदर कोई ना था। धड़कते दिल से इसने तमाम घर छान मारा कि शायद वो मजाक कर रही हो, इसे सताने के लिए छुप गई हो। आज जब वो आमिर की बेहद फरमाइश और ज़िद पे इसके साथ बाहर गई तो राबेल ने इसे सख्त सुनाई थी कि अब शादी में महज 2 दिन रह गए हैं और तुम लोग बेबाकी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। वो सख्त झुंझलाए हुए अंदाज में बोल रही थी। मैं तो बस आमिर की ज़िद की वजह से मजबूर हूँ। माहम ने सफाई पेश की तो वो इसके शर्मिंदा सी शक्ल पर नरम पड़ गई। अच्छा जाओ मरो, मगर जल्दी आना, मैं गेट के पास रहूँगी। गेट भी मैं खुद ही खोलूँगी। बुआ और बाकी सब से भी बहाना कर दूँगी। अब तुम अपनी शक्ल गुम करो। वो मसनूई नाराज़गी से बोली। माहम तैयार होकर चली गई और जब वो 3 घंटों के बाद वापस आई तो राबेल कहीं भी मौजूद नहीं थी। चंद सेकंड बाद चीखों पुकार ने तमाम घर के सन्नाटे को मजरूह कर दिया। इसे अपनी आंखों पे मनोबोझ महसूस हो रहा था। आंखें खुल ही नहीं रही थीं। सबसे पहला ख्याल इसे माहम का आया
اور یہ بھی کہ اسے سوئے ہوئے جانے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے کافی دیر ماہم کا انتظار کیا اور پھر نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر سو گئی۔ اسی کے کمرے میں آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھلیں تو بے اختیار ایک جھٹکا لگا۔ سب سے پہلا احساس نامانوسیت کا تھا۔ یہ ماہم کا کمرہ اور گھر تو نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے اور وہ کسی خطرے سے دوچار ہے۔ اسے بے بس ہونے کے احساس نے اسے رونے پر مجبور کر دیا۔ باہر سے بے آواز طریقے سے دروازہ کھولا گیا۔ چٹاخ چٹاخ آنے والے نے 3 تھپڑوں سے اس کی توجہ کی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ رخسار پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی گئی۔ اب اگر آواز نکالی تو بہت برا حشر کروں گا، نو وارد نے دھمکی دی اور ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رابیل کو الجھن ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یکا یک کیا ہو گیا۔ وہ کہاں آ گئی ہے؟ یہاں اسے کون لایا ہے؟ اسے پتہ کیوں نہیں چل سکا؟ اسے سامنے کرسی پہ بیٹھے شخص سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دوپٹہ غائب تھا۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر کے بے آواز رونے لگی۔ موز نے اس کی دراز بالوں سے ڈھکی پشت کو گھورا۔ اب تمہیں تمام عمر رونا ہے، ہم تمہیں ماریں گے نہیں، وہ سرد آواز میں بولا تو رابیل کے آنسو رک گئے۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں لانے کا مقصد؟ وہ آنسو صاف کرتے پوچھنے لگی۔ بتا دیں گے، بڑی جلد باز ہو، اپنے باپ کی طرح، وہ زہر کھند ہو کر بولا۔ میرا باپ؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ چند سیکنڈ وہ اس کی پشت کو گھورتا رہا اور پھر اٹھ گیا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ باہر سے بند ہوگا، تم شوق سے چیخو چلاؤ، اس ویرانے میں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ موز کو سخت نیند آ رہی تھی، رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اب چند گھنٹے سونا چاہتا تھا۔ ویسے بھی صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی، اس لڑکی کی طرف سے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت بے پناہ خوش اور مطمئن تھا۔ آسودگی اور طمانینت اس کے چہرے سے صاف محسوس کی جاتی تھی۔ جیرا اور فضل کو اس نے ناشتے کے لیے بھیج دیا تھا۔ صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو جیرا ناشتہ لے کر رابیل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ٹرے زمین پر رکھ کر دروازہ کھولنے لگا۔ اندر بیٹھی رابیل چونک گئی۔ ایکچولی یہ لفظ مجھے جیرا نہیں جیدہ لگ رہا ہے، تو یہ اب میں آگے سے جیدہ پڑھوں گی۔ جیدے نے اسے گھورا۔ آؤ جی، ناشتہ کر لو۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ بڑا پر اسرار تھا۔ نگاہیں بے باکی کے انداز میں رابیل پر جمی تھی۔ اسے جھرجھری آ گئی۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ واشتہ، وہ سخت لہجے میں بولی تو جیدہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہرحال ناشتہ پڑا ہوا ہے، جب کرنا ہو تو کر لیں ورنہ رہنے دیں، اب یہی ہیں، اس لیے نخرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باہر نکلتے اس نے مطلع کیا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دے کر رونے لگی۔ بیٹھے بیٹھے یہ کیا آفت آن پڑی تھی؟ یہ لوگ جانے اسے کس مقصد کے لیے لائے تھے؟ اخباروں میں آنے والی کئی خبریں اس کے ذہن میں چکرانے لگی، جن میں اغوا شدہ لڑکیوں کے ساتھ انسانیت سو سلوک کیا جاتا۔ یہ درندے بھی شاید اسی لیے اسے یہاں لائے تھے۔ یہاں ویرانے میں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک عزم نے اس کے اندر توانائی بھر دی۔ کچھ بھی ہو، وہ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی، اس سے پہلے اپنی جان دے دے گی۔ مگر اس دوران اس کے گھر والوں پر نہ جانے کیا بیت گئی ہوگی۔ وہ اس کی گمشدگی کے متعلق لوگوں کو کیا کیا بتا رہے ہوں گے، اور خود ان کے دل میں کیا ہوگا۔ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے اس کے ذہن کو معاف سا کر دیا۔ وہ رونے لگی۔ کمرہ اچھا خاصا کشادہ تھا۔ ایک طرف بیڈ اور سامنے دیوار کے ساتھ صوفہ پڑا تھا۔ دروازہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ یہی حال کھڑکیوں کا تھا۔ ان میں 2.5 انچ چوڑی اور 1.5 فٹ لمبی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جنہیں اپنی جگہ سے ہلانا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگی، مگر فرار کی راہیں مسدود تھیں۔ انہی سوچوں میں دوپہر ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور صبح والا منحوس صورت آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ صبح کا ناشتہ یوں ہی پڑے دیکھ کر اس نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کھانے کی ٹرے لے جا کر اس کے آگے رکھ دی۔
روٹی کھا لو جی، کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ چھوٹے صاحب بڑے سخت دل ہیں جی، انہیں کسی پر رحم نہیں آتا، تو آپ پر بھی نہیں آئے گا۔ اس نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بات کی تو رابیل کے بدترین اندیشے گویا حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ وہ اور بھی سمٹ گئی، مگر پیٹ موڑنے کے باوجود اسے اس کی گندی نگاہیں اپنے جسم میں سوراخ کرتی محسوس ہوئیں۔ خود کو بہت بہادر ظاہر کرتے ہوئے وہ مڑی، ایک نظر سامنے رکھی ٹرے کا جائزہ لیا، دوسری نظر کھلے دروازے پر ڈالی۔ اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے یہی چند سیکنڈ تھے۔ اگر یہ وقت اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تو کبھی نہیں آئے گا، بس پھر پچھتاوے رہ جائیں گے۔ اپنی عزت اور جان بچانے کا اس کے پاس یہی ایک موقع ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہی ہو جائے۔ ایک بار وہ یہاں سے باہر نکل جائے تو پھر آئندہ کی دیکھی جائے گی۔ اسے یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ باہر نکلنے پر کیا ہوگا۔ بہرحال محض ایک سیکنڈ میں اس نے کھانے سے بھری ٹرے اٹھا کر جیدے پر الٹ دی اور خود بیڈ سے چھلانگ لگا کر باہر سر پٹ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے پیچھے شور مچ گیا، بھاگ گئی، پکڑو پکڑو! اسے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ محض چند سیکنڈ میں معاذ نے اسے آ لیا اور سختی سے گرفت میں لیتا اور 3-4 تھپڑ مارے۔ میں بہت شرافت سے پیش آ رہا ہوں، کوشش کرو کہ اسی طرح پیش آتا رہوں۔ اس کا لہجہ خوفناک تھا۔ تکلیف کی شدت سے رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے واپس اسی کمرے میں لایا اور اب خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جاؤ دوسرے کمرے میں میرا موبائل اور اخبار یہیں لے آؤ۔ اس نے فضل کو حکم دیا اور غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اب بھاگنے کی حماقت نہ کرنا۔ یہاں سے 400 گز دور خاردار تاروں کی باڑ ہے اور ان میں برقی رو دوڑتی ہے۔ ویسے میں اب یہ موقع تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارننگ دیتا ہوا بولا۔ فضل اس کا موبائل اور اخبار لے آیا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اخبار پڑھنے میں مگن ہو گیا اور ساتھ ساتھ ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتا۔ رات کو وہ وہاں سے اٹھا، باہر جا کر زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ رابیل ایک مرتبہ پھر زور زور سے رونے لگی۔ روتے روتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ کہیں بھی نہیں ہے، ہسپتال تک چھان مارے ہیں، کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ اسد اور عینی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ مجھے تو یہ کوئی اور ہی سلسلہ لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کھانے میں بے ہوشی کی دوا کس نے ملائی تھی۔ یہ ضرور جہاں داد کی کارستانی ہے، کل سے وہ بھی غائب ہے۔ آج ماہم کی بارات ہے اور رابیل کی گمشدگی کا راز رہے سہے لوگوں پر بھی کھل جائے گا۔ اس کے چچی چچا بھی بہت پریشان ہیں۔ چچی کا خیال ہے کہ رابیل اپنی کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، مگر میرا نہیں خیال۔ آخر بھاگنے کے لیے اس نے ہمارا گھر ہی کیوں چنا؟ وہ ماہم کی عزیز ترین سہیلی ہے۔ اس کے کردار کی پختگی کا میں بھی قائل ہوں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں گئی۔ 2 دن گزر چکے ہیں۔ ماہم کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماہم پارلر تیار ہونے چلی گئی تھی، مگر اس کا ضمیر اپنی غلط بیانی پہ اسے مسلسل کچھ چوکے لگا رہا تھا۔ اس نے ماما پاپا سے یہ بات چھپا لی تھی کہ وہ رات اپنے کمرے میں رابیل کو چھوڑ کر عامر کے ساتھ باہر گئی تھی۔ شرم نے اسے جھوٹ بلوایا تھا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اسد صاحب کا ارادہ اس کی رخصتی کے بعد پولیس میں رپورٹ کرنے کا تھا، کیونکہ وہ انہی کے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ اس کے چچا بھی اپنے طور پر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ دوپہر سر پر آ گئی تھی۔ اس کا اندازہ اسے کمرے میں آتی سورج کی روشنی سے ہوا۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ دروازے کو بڑی جلدی سے کھولا گیا۔ معاذ عجلت میں اندر آ گیا۔ آئیے چچا حضور۔ ساتھ ہی اس نے کسی کو اندر آنے کا کہا۔ اس نے باہر کھڑے کسی شخص کو پکارا تو ایک باریش آدمی اندر آ گیا۔ اوہ، تو یہ ہے اس سام کی بیٹی جس نے ہمارے خاندان کی خوشیوں کو ڈس لیا۔ اب اسے مزہ آئے گا جب بیٹی کی بارات لوٹے گی۔ کیا قیامت گزرے گی اس وقت اس کے دل پر۔ نیاز بے رحمی سے بولا۔ رابیل کو ان کی گفتگو کا ایک لفظ بھی پلے نہ پڑا۔ بھلا وہ کس کی بیٹی کی بارات کے متعلق کہہ رہے تھے؟ وہ کس کھانے میں فٹ بیٹھتی تھی؟ اف او، آخر چکر کیا تھا؟
چلو باہر محترمہ، گاڑی کی طرف، ماس تنزیہ بولا۔ اب وہ ان دونوں کے درمیان چل رہی تھی، گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم راستوں پر دوڑنے لگی۔ اس کا سفر ایک شاندار سے مکان پر اختتام پذیر ہوا۔ رابیل سہمی سہمی سی سراسیما نگاہوں سے ادھر ادھر کے کمروں سے برآمد ہوتی لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ ایک بزرگ سی عورت کا روئے سخن اس کی طرف تھا۔ شاہ جمال کی صاحبزادی۔ ان کی آج رخصتی تھی مگر بارات انہیں ساتھ لیے بغیر ہی روانہ ہو گئی ہوگی۔ ماس تنزیہ بولا تو رابیل چیخ پڑی، نہیں نہیں، میں شاہ جمال انکل کی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ ماہم ان کی بیٹی ہے۔ اس کا انکشاف تمام افراد کے لیے حیرت در حیرتوں کا سلسلہ تھا۔ اب بیگم نواز تمام معاملہ جان گئیں۔ ماس اور نیاز کی کارستانی تھی یہ سب۔ چٹاک چٹاک، بیگم نواز نے غصے میں کھولتے ہوئے ماس کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ وہ حیرت اور غصے کی زیادتی سے بت بنا اپنی مردانہ انا کا غرور خاک میں ملتے دیکھ رہا تھا۔ جب ہم سب اس معاملے پر مٹی ڈال چکے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے بڑا بننے کی؟ اس بدنصیب کو اغوا کر کے تم نے اس کے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ اگر ماہم یہاں ہوتی تب بھی میرا رد عمل اتنا ہی سخت ہوتا۔ اور نیاز، وہ اس کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتی بولی، بھول جاؤ تم سب کچھ، اس انتقام کے خناس کی جڑ کو اکھاڑ پھینکو۔ اب تو تمہاری بھی بیٹی جوان ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا۔ ماس وہاں سے جا چکا تھا۔ دادی جان نے سب کے سامنے اس کی خوب عزت افزائی کی تھی۔ اپنی توہین سے وہ بے حد سبکی محسوس کر رہا تھا، ساتھ اپنی ناکامی پر بھی تاؤ آ رہا تھا۔ وہ غلط لڑکی کو اٹھا لایا، مگر اس نے تو سوچ سمجھ کر کام کیا تھا۔ پھر غلطی کہاں ہوئی؟ اس کا اپنا ہی کارندہ جو شاہ جمال کے گھر اس کی ہدایت پر خانسامہ بنا ہوا تھا، اسے گھر کے تمام افراد کے بارے میں اسے تفصیلاً بتایا تھا، ان سب کے کمروں کے بارے میں رپورٹ دی، ماہم کی شب و روز کی تفصیل، آمد و رفت کے اوقات اور دیگر مشاغل کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ساتھ اس کی ایک عادت کے بارے میں اس نے پتہ چلایا کہ جسے ماہم کو پہچاننے میں غلطی کا امکان اور بھی کم ہو جاتا، وہ یہ کہ ماہم اپنے کمرے اور بیڈ روم میں کسی بھی کزن یا دوست کو ٹھہرانا پسند نہیں کرتی۔ یہیں پہ محض مار کھا گیا تھا۔ بیڈ پر سوئی کسی اور لڑکی کو وہ ماہم سمجھ کر لے آیا تھا۔ ساری محنت پر پانی پھر گیا، سب کچھ بیکار گیا تھا۔ اوپر سے دادی جان نے اس کے ساتھ ذلت امیز رویہ اپنایا۔ رابیل ان کی نرمی سے پگھل گئی اور ان دنوں میں پیش آنے والی چھوٹی سے چھوٹی بات انہیں بتا دی۔ بیگم نواز بہت رفیق القلب تھیں، بڑی نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا وعدہ کیا۔ تمام لڑکیاں اسے حیرت اور تجسس سے دیکھ رہی تھیں اور اسے طرح طرح کے سوالوں سے زج کر رہی تھیں۔ انہیں بھی رابیل سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سلیقے سے سجے ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ ذہنی اور جسمانی تھکن کے باوجود آنکھوں میں دور دور تک نیند کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بیگم نواز، جنہیں سب دادی جان کہہ رہے تھے، انہوں نے صبح اسے گھر چھوڑ آنے کا وعدہ کیا، مگر کیا یہ سب اتنا آسان تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی؟ 3-4 راتیں گھر سے باہر گزارنے کے بعد کیا وہ اب بھی قابل قبول تھی؟ چچی تو پہلے ہی اس سے بیزار تھی۔ انہوں نے چچا کے کان بھی بھر کر انہیں بھی اپنا ہم خیال بنا لیا ہوگا۔ اب آئندہ کیا ہوگا؟ سوالیہ نشان بن کر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس شاندار بستر پر گویا کانٹے چبھ رہے تھے۔ جانے کب صبح ہوگی اور مجھے اس امید اور نا امیدی کی کیفیت سے نجات ملے گی۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ جانے وہ سنگ دل شخص کیوں ماہم سمجھ کر اسے اٹھا لایا تھا۔ ماہم اس کی بے انتہا قریبی اور سب سے گہری دوست تھی، مگر آج تک اس نے بھی اپنی زندگی کے اس رخ سے آشنا نہیں ہونے دیا تھا۔ جانے کیا گورکھ دھندا تھا جو وہ یوں مفت میں ماری گئی۔ چاچی نے پہلے سے ہی اتنی مشکل سے ماہم کے گھر رات ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ نہ جانے زمانے کی اونچ نیچ کی کون کون سی مثالیں دیں۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی اسے ماہم کے گھر جانے نہ دیتی، مگر چاچا کے آگے مجبور تھیں، کیونکہ انہوں نے رابیل کے ماہم سے میل جول پر کبھی پابندی نہیں لگائی۔ وہ مزے سے ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی۔ ان کی دوستی نے طبقاتی فرق نہیں دیکھا اور ماہم نے بھی کبھی رابیل کو
اس کی کم مائیگی کا احساس نہیں دلایا تھا، بلکہ اسے تو رابیل سے ہمدردی تھی، اور یہی ہمدردی رابیل کو مہنگی پڑ گئی تھی۔ سونیا ماس کی پھپھو تھیں جو کہ کنواری تھیں۔ برسوں پہلے ان کی منگنی بابا جان کے دوست کے بیٹے شاہ جمال سے طے پائی تھی، مگر شاہ جمال اپنی کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ تھا۔ اس نے زبردستی کے اس بندھن کو دل سے قبول نہیں کیا۔ جس روز شاہ جمال اور سونیا کی شادی کی رسموں کا آغاز ہوا، اسی روز شاہ جمال پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ ادھر پیچھے رونا مچا ہوا تھا۔ سونیا کے بابا جان اور بھائیوں نے شاہ جمال کی تلاش میں جو کچھ ہو سکا کیا، مگر اسے نہ ملنا تھا نہ ہی ملا۔ ٹھیک 3 دن بعد عین نکاح والے روز شاہ جمال کا معذرتی خط ملا کہ وہ سونیا سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پہلے ہی کسی سے وعدہ کر چکا ہے۔ بدقسمت سونیا کو کیا پتا تھا کہ شاہ جمال نے لاہور میں اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے اور تمام تیاری مکمل کر کے امریکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی یہاں موجودگی کی صورت میں کسی نہ کسی خون خرابے کا امکان بہرحال موجود ہے۔ سونیا جیتے جی مر چکی تھیں۔ اس کی تو حالت ہی دیوانوں والی ہو گئی، کبھی ہنستی اور بیٹھتے بیٹھتے چیخیں مارنے لگتی۔ بہت عرصے بعد اس نے اس ہولناک حقیقت کو قبول کیا۔ نیاز تمام بھائیوں میں سونیا سے سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے زیادہ پریشان وہی ہوتا۔ شاہ جمال کے خلاف اس کے دل میں ڈھیروں نفرت پال رکھی تھی، اور اس نفرت میں معاذ کو بھی شریک کر لیا، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ اسے بھی اپنی اکلوتی پھپھو سے بہت پیار تھا، جو زیادہ وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اسے ان دیکھے شاہ جمال اور اس کے تمام خاندان سے نفرت تھی۔ تقریباً 4 ماہ پہلے انہیں علم ہوا کہ شاہ جمال پاکستان آ چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ نیاز اور معاذ نے اس کے ٹھکانے کا پتہ لگایا، کسی نہ کسی طرح اپنے آدمیوں کو ان کے گھر ملازم رکھوا دیا جو تمام رپورٹ دیتے۔ پھر جب ماہم کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تو انہوں نے اپنے منصوبے کے آخری حصے پر عمل کرنے کا سوچا کہ برسوں پہلے شاہ جمال نے انہیں جو زخم لگایا تھا، اب اس کے بدلے کا وقت آ چکا تھا۔ ان کی تمام تیاریاں مکمل تھیں، مگر پلان فیل ہو گیا۔ وہ ماہم کی صورت میں کسی اور بے گناہ کو لے آیا تھا۔ بیگم نواز کی خفگی کی وجہ سے معاذ کو بے حد شرمندگی اٹھانا پڑی اور ان کے غصے کا نشانہ بننا پڑا۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ جوں فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، رابیل کا چہرہ ارق آلود ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سوئے مقتل پر لے جایا جا رہا ہو۔ گاڑی نیلے رنگ کے ایک خوبصورت سے مکان کے آگے رک گئی۔ بیگم نواز کی تقلید میں وہ مرے قدموں سے نیچے اتری۔ گیٹ کے سوراخوں سے عاقب جھانک رہا تھا۔ اس نے پل بھر میں پورے گھر میں خبر نشر کر دی کہ رابیل آ گئی ہے۔ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہوا پہ تیرتی اندر داخل ہوئی۔ چچی جان، ہاجرہ اور گڑیا تینوں عاقب سمیت برآمد ہوئیں۔ آ گئی ہو؟ منہ پہ کالک مل کر چاچی کا لہجہ اسے شرم سے پانی پانی کر گیا۔ انہوں نے تو بیگم نواز کی بزرگی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ کہا بھی تھا کہ مت اسے کالجوں میں پڑھاؤ، نہ امیر زادیوں سے دوستی کرنے دو، کل کوئی چاند چڑھائے گی، مگر نہ جی، کسی نے بھی میری نہیں سنی۔ اب سارے محلے میں تھو تھو ہو رہی ہے، منہ چھپا کر گزرنا پڑتا ہے، اور یہ گندگی کی ڈھیری، اس کی دیدہ دلیری تو دیکھو، کیسے ڈھٹائی سے گھر آ گئی ہے۔ نکل جاؤ فوراً۔ چاچی کے تیور بڑے جارحانہ تھے۔ پہلی بار بیگم نواز نے مداخلت کی۔ بیٹی، 2 گھڑی آرام سے بیٹھ کر میری بات تو سن لو، پھر جو مرضی چاہے کرنا۔ اصل میں سارا قصور ہمارا ہے۔ آپ حقیقت تو جان لیں، اس بچی کا کوئی قصور نہیں۔ ہمیں معلوم ہے حقیقت کیا ہے، اور اس کے ڈھکوسلوں کو میں جانتی ہوں۔ وہ انتہائی حقارت امیز لہجے میں بولی۔ بیگم نواز نے بڑی مشکلوں سے انہیں تمام قصہ بتایا، مگر وہ تو کوئی بھی بات جاننے کو تیار نہیں ہو رہی تھیں۔ اپنے چاچا کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل لو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں مار ڈالیں، خواہ مخواہ الزام ہم پر ہی آئے گا۔ وہ بہت بے مروت ہو رہی تھیں۔ دیکھیں، جوان بچی ہے، آپ کا خون ہے،
جو کچھ ہوا ہے اس کا تو قصور نہیں، میرے پوتے نے غلط فہمی کی بنا پر اسے اٹھایا جس پہ میں شرمندہ ہوں۔ میں پوتے کو بھی لے کر آؤں گی، آپ سے معافی مانگے گا۔ بیگم نواز نے آخری بار کوشش کی، ہمیں آپ کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی معافی کوئی عزت نہیں دلا سکتی۔ کیا اب ہم سر اٹھا کر چل سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے، آپ تشریف لے جائیں اور تم بھی نکلو یہاں سے۔ انہوں نے ساکت و صامت کھڑی رابیل کو دھکا دیا۔ اس کی بدتمیزی پہ بیگم نواز نے اپنے خاندانی جلال پہ بڑی مشکل سے قابو پایا۔ انہوں نے غصہ دبا کر نرم لہجے میں درخواست کی، مجھے اس بچی سے بہت ہمدردی ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اسے معاف کر دیں، بلکہ ہماری غلطی پہ ہمیں بھی معاف کر دیں۔ اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو خود لے جائیں، اب ہم اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ چلو ہاجرہ، اندر چلو، دروازہ بند کرو اسے باہر نکال کے۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی اندر چلی گئیں تو بیگم نواز نے آنسو بہاتی رابیل کا ہاتھ پکڑا اور باہر آ گئیں۔ ایک دم وہ خود کو بہت تھکا تھکا محسوس کرنے لگیں۔ پھر اس سنگ دل عورت کی خود غرضی نے اسے بہت تاؤ دلایا۔ تم تو پہلے بے صاحباں تھیں، ماس کو کیا معلوم تھا کہ کس کی آہیں اسے ڈبو سکتی ہیں، مگر غم نہ کرو، فی الحال میرے ساتھ چلو، تمہارے چاچا کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، یہ ماس نے کیا کر دیا؟ انہوں نے روتی رابیل کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی، مگر اس کا تو پورا جسم خساں رسیدہ آندھی کی زد میں آئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ سب نے ان کی واپسی کو حیرت سے دیکھا، نگاہیں سوالیہ انداز میں رابیل پر جمی تھیں۔ بیگم نواز نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بیٹا پریشان مت ہو، میں تمہارے چاچا سے بات کروں گی۔ انہوں نے حوصلہ افزا انداز میں اس کی ہمت بندھائی، مگر اس کے دل پر چھائی یاسیت دور نہ ہو سکی۔ اس وقت اس کی ساری امیدوں سے بنا تاج کا محل چکنا چور ہو گیا۔ جب چاچا جان نے بھی بیوی کے لہجے میں بات کی، اب واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، پھر بھی اس کی حالت آس اور نراس کے درمیان تھی۔ وہ خود کو اپنی ذات میں مجرم محسوس کرتی رہی۔ ساری لڑکیاں اس کے ساتھ دوستانہ اور پرخلوص انداز میں پیش آتیں، مگر وہ جواباً رسمی سا مسکرا بھی نہ پاتی۔ اس کا زیادہ وقت پائیں باغ میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھے گزرتا۔ وہ سوچوں کے سمندر میں گوتی کھاتے رہتی۔ ماہم ایک بار بھی تو اسے ملنے نہیں آئی تھی، اس کی عزیزت جان سہیلی ماہم، جس کے دھوکے میں وہ یہاں لائی گئی تھی اور اسی پاداش میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والی سزا کی مستحق ٹھہری تھی۔ کیا ماہم اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ اسے ملنا بھی گوارا نہیں کیا؟ اس پہ بیتنے والے تمام حالات اس کے علم میں تھے، اور وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے یہ بھی معلوم تھا۔ پھر کون سی چیز اسے روکے ہوئے تھی؟ بیگم نواز، جنہیں سب دادی جان کہتے تھے، اس پہ بہت مہربان تھی۔ اپنے ساتھ والا کمرہ اس کے رہنے کے لیے سیٹ کرا دیا۔ اسے سامنا ہونے پہ وہ بے حد شرمندہ نظر آتی تو رابیل کا دل اندر ہی اندر سسکنے لگتا، بھلا اب اس کی عزت بحال ہو سکتی تھی؟ ہر شے اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی۔ ایک دن دادی جان نے اسے ڈھیروں کتابیں دیں، اس نے پسو پیش کیے بنا لے لیں اور لا کر کمرے میں رکھ دیں۔ وہ تکیہ منہ پر رکھ کر سسک کر رو رہی تھی جب دروازہ آہستگی سے کھلا۔ طاہرہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ انہوں نے آہستگی سے اسے سیدھا کیا تو وہ سہم کر ایک دم چپ ہو گئی۔ بتاؤ نا، میں کیا کروں؟ جب تمہیں اس طرح روتے دیکھتی ہوں تو کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ معاذ ہے تو میرا بیٹا، مگر نہ جانے اتنا انتقام، ضد اور جوش اس کے اندر کس نے بھرا جس کا تم نشانہ بنی ہو۔ مظلوم کی دعا سیدھا عرش پر پہنچتی ہے، تم اپنے لیے دعا مانگا کرو۔ اوپر والے کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں کوئی بہتری ہو۔ تم خود غرض رشتوں کے لیے روتی ہو جنہوں نے تمہاری بات کو سننا تک گوارا نہیں کیا۔ اس چچا کے لیے روتی ہو جس نے بھائی کی بیٹی کا بے لحاظ نہیں کیا۔ یہیں پہ وہ بول پڑی، وہ میرے سگے چچا نہیں، دور پرے کے چاچا ہیں، میرے اصلی چاچا تو اسٹیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ آنسو پونچھتے وہ بولی، دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں ناقابل اعتبار ٹھہری ہوں، میری صفائی بھی معتبر نہیں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو،
اب رونا دھونا چھوڑو اور آرام سے سو جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ اوپر والے نے تمہارے حصے میں خوشیاں ضرور رکھ چھوڑی ہیں۔ میں نے معاذ کی وہ خبر لی ہے کہ ساری زندگی توبہ کرے گا۔ نالائق، تم سے معافی منگوا کر چھوڑوں گی۔ آخر میں ان کا لہجہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ رابیل بمشکل مسکرائی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر خدا حافظ کہا۔ رابیل کی ماما کا اس کی پیدائش کے فوراً بعد انتقال ہو گیا تھا۔ پاپا نے جوں توں کر کے 4 سال اس کا ساتھ نبھایا۔ بے پناہ سگریٹ نوشی کے باعث ان کے گردے قبل از وقت ہی جواب دے گئے۔ ان کے بعد وہ اپنے چچا رمیز کے پاس آ گئی۔ جب وہ 9 سال کی ہوئی تو وہ بیوی بچوں سمیت اسٹیٹ چلے گئے اور رابیل کو اپنے ایک کزن کے حوالے کر گئے۔ رابیل کے ددیال میں کوئی زندہ نہ تھا سوائے چچا کے، اور ننیال میں ہی ایسا ہی سلسلہ تھا۔ نانا نانی کی تو اس نے صورت ہی نہ دیکھی تھی۔ ایک خالہ تھیں جو کراچی میں تھیں، کبھی کبھار ہی ملنا منانا ہوتا۔ انہیں اپنے مسائل سے ہی فرصت نہ تھی۔ مہنگائی کے زمانوں میں 6 بچوں کا ساتھ تھا، وہ رابیل کے بوجھ کو کیسے لاتی؟ سو یہ بوجھ پرویز کے حصے میں آیا۔ مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی سو خوب کام کروایا جاتا۔ ان مشکل اور نامساعد حالات میں بھی وہ تعلیم جاری رکھے ہوئے تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ BSc مکمل کر کے کہیں جاب کر لے گی۔ کم از کم 1 روپے کے لیے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑیں گے۔ چاچی کو تو رابیل سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ جلد از جلد اسے شادی کے بہانے دفان کرنا چاہتی تھیں اور اپنے عزیزوں میں انہوں نے رشتہ بھی دیکھ رکھا تھا، مگر اس سے پہلے ہی یہ تلخ واقعہ رونما ہو گیا۔ اس سے پہلے رابیل اپنے سگے چچا رمیز کی واپسی کی امید پر زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ ویسے ان سے کوئی توقع رکھنا فضول تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی تو اس سے رابطہ نہ کیا تھا، نہ خط لکھا تھا۔ نہ جانے وہ کس آس پہ امید لگائے ہوئے تھی۔ دل خوش فہم کو تسلی کے فریب میں رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ خالہ نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی کہ کس حال میں ہو، وہ کیوں اور کس سے شکوہ کرتی۔ اب حالات کی ستم ظرفی نے ایک اجنبی خاندان کے در پر لا پھینکا تھا، اور وہ بھی کس بے بس انداز میں کہ وہ شکایت کا ایک لفظ بھی زباں پر نہ لا سکی تھی۔ رابیل ایک نئی شاعری کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے دل کے تمام زخموں کو اس شاعرہ نے لفظوں کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ دادی جان نے اسے بہت اچھی کتابیں دی تھیں۔ اس نے حتی الامکان مصروفیت میں خود کو پھنسا کر زندگی گزارنے کی جدوجہد جاری رکھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی رمیز چاچا سے رابطہ رکھنے کی خواہش حمقنے لگتی، مگر دل محسوس کر رہ جاتی کہ ان کا ایڈریس تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ سٹنگ روم میں ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے تانیہ زبردستی گھسیٹ کر لے گئی۔ عجیب دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ معاذ اٹھ گیا۔ بظاہر تو وہ سب کے ساتھ تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ معاذ کو اس نے 3-4 بار دیکھا۔ ہر بار نفرت کا احساس دو چند ہو جاتا۔ بوگین ولیا کی بار کی پرلی طرف وہ تقریباً چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بظاہر تو یوں ہی لگ رہا تھا، مگر حقیقتاً ایسا نہ تھا۔ وہ عصر کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہوئی تو تب ہی ادھر بیٹھی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے دلی سکون محسوس کیا۔ چاچا کے گھر میں وہ باقاعدگی سے نماز پڑھا کرتی۔ اس واقعے کے بعد اس نے خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ محبت کے لہجے میں اسے پکارنا وہ بھول گئی تھی۔ دادی جان نے اس کے ذہن منتشر سامانی محسوس کر کے دھیرے دھیرے اس کی برین واشنگ شروع کر دی۔ دکھوں اور غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہی حالات میں اپنے پرائی کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ غم دے کر آزماتا ہے۔ دکھ اور تکلیف مصیبت میں وہ اپنے پیاروں کو ہی مبتلا کرتا ہے اور انسان کی بساط سے زیادہ بوجھ کسی پر نہیں ڈالتا۔ انسان کو غموں میں مبتلا کر کے وہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے۔ مجھے دیکھو، جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو میری اس وقت نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم ناگپور میں رہتے تھے۔ پاکستان کی محبت اتنی شدید تھی کہ اپنا گھر بار زمین جائیداد اور جمع جبایا کاروبار چھوڑ کر ہجرت کے راستے میں ہمارے قافلے پر بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔
میرے شوہر سمیت تقریباً تمام خاندان شہید ہو گیا، صرف ایک ماموں بچے۔ ہم دونوں لاہور آ گئے۔ ماموں نے کچھ عرصے بعد میری دوسری شادی کر دی۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ دوسری شادی کے 7 سال بعد دوسرے شوہر بھی فوت ہو گئے۔ وہ میرے نام اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے۔ مجھے کاروبار کا تجربہ نہ تھا، مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ مردانہ وار جدوجہد کرنی پڑی۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیٹے پڑھ لکھ گئے اور میری مرضی سے شادیاں کی۔ پھر جب اکلوتی بیٹی سونیا کی شادی ہوئی تو شادی سے 3 روز پہلے جمال غائب ہو گیا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ سونیا کی حالت پاگلوں والی ہو گئی۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب بھی ہم وقتاً فوقتاً دماغی امراض کے ہسپتال اسے لے کر جاتے رہتے ہیں۔ پھر اب عین بڑھاپے میں معاذ نے یہ حرکت کر کے ہمارے سر نیچے کر دیے، مگر دیکھ لو پھر بھی بھلی چنگی ہوں۔ میرا ایمان ہے سونا رب غموں کے بعد خوشیاں ضرور دیتا ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تم بھی اسی سے لو لگاؤ کہ وہی کار ساز ہے۔ ربیل دل سے ان کی باتوں پہ ایمان لے آئی اور پورے خشوع خضوع سے وہ نماز دوبارہ شروع کر چکی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جب سے رب کو اپنا جانا ہے، شارق سے بھی قریب لگتا ہے وہ۔ ربیل نے سر اٹھا کر اوپر نیلے آسمان کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ سرمئی اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اور وہ اندر آ گئی۔ بیگم نواز کی ہدایت پہ اس نے بھی انہیں دادی جان کہنا شروع کر دیا۔ اس نے غور سے جائزہ لیا تو سب بے حد پرخلوص اور سادہ دل لگے۔ اسے سوائے نیاز صاحب کے وہ کچھ انتقامی فطرت کے مالک لگے تھے۔ شاید یہ سونیا سے بے پناہ محبت کی وجہ سے تھا کہ وہ اس کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہ کر سکتے تھے، مگر رابیل کے اغوا کے واقعے کے بعد وہ اس سے نظر چراتے پھر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اسے اکثر ندامت کی پرچھائیاں لرزتی دکھائی دیتیں۔ رابیل کے ساتھ ان کا رویہ شفقت امیز تھا۔ پورے گھر کی زور و شور سے صفائیاں اور دھلائی ہو رہی تھی۔ ساری لڑکیاں مصروف تھیں۔ رابیل کو اس گھرانے کی یہ عادت بہت اچھی لگی تھی کہ دولت کے باوجود نمائش نہیں ہے اور نہ دکھاوے کے لیے نوکر ہیں۔ سارا گھرانہ مل جل کر کام کرتا تھا۔ تمام لڑکیوں کی مختلف کاموں کی ڈیوٹیاں تھیں۔ سب کے لیے ایک وقت کا کھانا پکانے کی ذمہ داری ہر روز ایک لڑکی کی ہوتی۔ اس طرح کہ باقی کے 6 دن وہ فارغ ہوتی اور اپنا کوئی اور کام نپٹا لیتی۔ لڑکیاں ہر کام میں ماہر تھیں۔ رابیل تو انہیں دیکھ دیکھ کر دنگ رہ جاتی۔ دادی جان نے تربیت کا حق ادا کر دیا تھا، مگر جانے معاذ کس پر چلا گیا تھا۔ اسے چچا نیاز کی طرح ضدی اور جوشیلا، قدرے اکھڑ سا۔ رابیل اس کا موازنہ کسی دوسرے کزن سے کرتی تو اسے زمین آسمان کا فرق نظر آتا۔ زندگی اسی طرح رواں دواں تھی کہ ملتان سے نیاز چاچا کی سالے کی بیٹی کی آمد ہوئی۔ وہ پکے دیہاتی ماحول کی پیداوار تھی۔ اسے جب رابیل کے بارے میں بتایا گیا تو اس کے دیدے پھیل گئے۔ توبہ، کتنی بے غیرت ہے! اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کچھ کھا کر مر جاتی۔ وہ نخوت اور غرور سے گویا ہوئی۔ اس کی زبان گولی کی رفتار سے چلتی تھی۔ اسے روکنا ناممکن تھا۔ رابیل نے جس درد کو تھپک تھپک کر سلایا تھا پھر جاگ اٹھا۔ آخر لوگ کیوں بار بار اسے اس کے ناکردہ جرم یاد دلاتے جس میں اس کا کوئی کردار نہیں؟ مہرو نے اول روز سے ہی اس سے شدید ناپسند کیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس بے طنز کرنے سے نہ چونکتی۔ کسی کو بھی جھٹلانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ نیاز کی بیگم بہت لاڈلی اور گسیلی تھی اور مہرو ٹھہری ان کی بہن کی بیٹی۔ اسے کچھ کہہ کر کسی نے اپنی شامت نہیں بلوانی تھی۔ ڈیک فل آواز میں بج رہا تھا۔ ساون کی پہلی بارش ہوئی تھی۔ نوجوان نسل جوش و خروش سے موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ تانیہ اور شائنا پکوڑے
تل تل کر باہر ٹیرس پہ کھڑے کزنز میں بھیج رہی تھیں۔ رابیل کچن کے سامنے سے گزری تو تانیہ نے اسے آواز لگائی اور اندر آنے پہ پکوڑوں سے بھری پلیٹ دیکھ کر اوپر ٹیرس پہ پہنچانے کو کہا۔ مرتی کیا نہ کرتی کے مصادق اس نے پلیٹ تھام لی۔ اب برآمدے سے نکل کر اوپر ٹیرس پر جانے کا مسئلہ تھا اور بارش زور و شور پہ تھی۔ اس کا امکان 100% تھا کہ اس نے بھیگ جانا تھا۔ پکوڑوں سمیت اس نے پکوڑوں کی پلیٹ دوپٹے کے نیچے کی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے کوئی اور بھی آ رہا تھا۔ رابیل کے قدم اور بھی تیز ہو گئے، حالانکہ ماربل کی سیڑھیوں پر پھسلن ہو رہی تھی۔ اس کے جوتے بھی اس ٹائپ کے تھے کہ ذرا پانی میں بھیگنے پر پہننے والے کو گرانے پر کمر بستہ ہو جاتے۔ یہی اس کے ساتھ ہوا۔ آخری سیڑھی سے ایک سٹیپ پہلے اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ دھڑام سے سر کے بل نیچے گری۔ اس کے پیچھے آنے والا ماس بھی اس کی ٹکر سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے فوراً سنبھل کر رابیل کو اٹھایا۔ پکوڑوں سے بھری پلیٹ پہلے ہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ رابیل نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اوپر جانے لگی۔ اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مہرو اوپر کھڑی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماس کا انداز عام سا تھا، باقی کزن تک بھی اس ٹکراؤ کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر رابیل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سر میں ہونے والی تکلیف چھپا کر کچھ دیر ان کا ساتھ دیتی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر تھوڑی دیر پہلے بڑا فلمی نظارہ دیکھا ہے میں نے تمہاری۔ رابیل اوپر آ رہی تھی۔ پیچھے سے ماس باؤ بھی آ رہا تھا۔ وہ جان کر اس کے اوپر گری۔ جھوٹ تو مہرو پہ تمام تھا۔ رابیل ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ زوفشاں تھیں۔ اس سمیت کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہ تھا۔ مہرو کی رائے کو پربت بنانے کی عادت سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ البتہ لڑکے ماس کو بار بار چھیڑ رہے تھے۔ شرارت سے گنگنائے تو ماس بھننا گیا۔ خواہ مخواہ ذرا سی بات کو افسانہ بنا دیا گیا تھا اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں مہرو صاحبہ نے پورے گھر میں مشہور کر دیا کہ ماس اور رابیل کا چکر ہے۔ بات بزرگوں تک بھی پہنچی اور پل بھر میں ماس اور رابیل کو منسوب کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وہ تو بیچاری ساکت سی رہ گئی۔ دلی جذبات چھپانے میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ کسی پہ بھی دل کا حال آشکار نہیں کیا اور اندر ہی اندر جلتی رہی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ماس کا چہرہ مسخ کر دے۔ اس کی اچھی بھلی زندگی کو بگاڑنے والا یہی شخص تو تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ انکار کی صورت میں یہ ٹھکانہ بھی چھن جاتا سو تقدیر کے لکھے پر سر جھکا دیا۔ ماس کا پورشن ذرا الگ تھا اور کشادہ بھی۔ شادی کی تاریخ ٹھہرنے پر رابیل کو ادھر بھیج دیا گیا اور ماس عدنان کی طرف آ گیا۔ اب سارے رابیل کی طرف جمع تھے۔ ماس کے پہننے والے تمام کپڑے ادھر ہی تھے۔ دوپہر کو وہ ازبک کی طرف سے ہو کر آیا تو مناسب لگا کہ اپنی ضروری چیزیں نکال لے۔ اس وقت سارے شرارتی ہو رہے تھے اور لڑکیاں بازاروں کی خاک چھان رہی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے رکنا پڑا۔ رابیل چہکو پہکو رونے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ رابیل کی نظر اچانک اس پر پڑی تو ایک ثانیے کے لیے جم گئی۔ ان میں سرد بیگانگی، اجنبیت اور بھرپور نفرت کا تاثر تھا۔ وہ منجمد سا ہو گیا۔ اسے یوں لگا اس برف میں گزرنے کا راستہ کہیں نہیں ہے۔ وہ یوں ہی پلٹ گیا۔ ماس کا دل بے حد برا سا ہو رہا تھا۔ رابیل نے اس کے ساتھ پاکستان ٹور پر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بہانے اتنے شاندار ہوتے کہ وہ عش عش کر اٹھتا۔ اس بار اس کا کہنا تھا کہ اسے گھر سے باہر نکلنے سے خوف آتا ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنی گزشتہ حرکت پہ وہ نادم تھا، مگر معافی مانگتے ہوئے اس کی مردانہ انا کو دھچکا لگتا، ورنہ رابیل کی خاموشی اور گریز کا سبب اسے بھی معلوم تھا۔ اس کی گرم جوشی کے جواب میں وہ جامد سرد رویہ، وہ جھنجھلا جاتا۔ سچ تھا اس سے غلطی ہو گئی تھی، مگر گزرا وقت کہاں واپس آ سکتا ہے۔ وہ بے پناہ چاہتوں سے اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تاوان لینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شادی کے فوراً بعد اس نے بڑے چاؤ سے سیر کا پروگرام بنایا، جس میں پاکستان کے تمام پرفضا مقامات شامل تھے، مگر رابیل نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ غصے سے وہ اکیلا ہی چلا آیا۔ مالم ہبہ کے سرمئی ماحول، جھیل سیف الملوک کے کنارے،
مری کی برف سے ڈھکی چوٹیوں کو تکتے وادی سوات میں گھومتے وہ اسے بے حد یاد آئی۔ وہ نہ جانے کب اور کیسے اس کے اندر تک اتر چکی تھی۔ اس نے ہر جگہ سے رابیل کے لیے خریداری کی۔ اسے آئے 1.5 گھنٹہ سے زائد گزر چکا تھا جب مما نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ ماز، رابیل کہیں چلی گئی کیا؟ معلوم نہیں۔ مگر کیوں؟ معلوم نہیں، اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ حفاظت نہ کر سکی تمہاری امانت کی۔ مما، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس گھر نے تو اسے بہت محبت اور عزت دی ہے۔ ماز کا لہجہ ٹوٹا سا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ تکیہ بازوؤں میں دبوچے سامنے دیوار پر لگی رابیل کی تصویر کو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ دلہن بنی زیورات سے لدی پھدی خاصی ہوشربا لگ رہی تھی۔ اس کے لباس کی سرسراہٹ، چوڑیوں کی گنگناہٹ، ریشمی سراپے کی تمام تراکیبیں گویا اس کمرے کی ایک ایک چیز میں بس گئی تھیں۔ وہ کیسے سوتا؟ ہر طرف وہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابیل نے فون اٹھایا۔ ہیلو ہیلو، رابیل سے بات کرنی ہے۔ میں ہی رابیل ہوں۔ رابیل، میں ماہم بول رہی ہوں۔ اب کہ وہ اپنی اصلی آواز میں بولی تو اسے خوشی چھپانا ناممکن ہو گیا۔ رابیل، فوراً جس طرح بھی آ سکتی ہو آ جاؤ، مگر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہری اپ پلیز، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ کسی بھی طرح یہاں سے نکل آؤ۔ اوکے، میں آ رہی ہوں۔ رابیل نے ریسیور کریڈل پہ رکھا اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر نکل آئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کچھ بھی تو نہ سوچا تھا کہ اب وہ کسی کی بہو اور کسی کی بیوی ہے۔ ماہم کے یہاں ایک حیرت اس کی منتظر تھی۔ سچ مچ اگر وہ غلطی پہ نہیں تھی تو یہ رمیز چاچا ہی تھے۔ بے شک بوڑھے ہو گئے تھے، مگر وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ جس بے تیبانہ طریقے سے انہوں نے اسے گلے لگایا، اس کے سچ کی تصدیق ہو گئی۔ چاچا جان، آپ نے لوٹنے میں بہت دیر کر دی۔ آپ نے کیوں بھلا دیا تھا مجھے کہ اپنوں کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ آپ نے میری ساری امیدوں کو توڑ دیا۔ ان سے مل کر روتے ہوئے وہ بار بار کہہ رہی تھی، اور وہ شرمندگی کے گہرے غار میں غرق ہوتے جا رہے تھے۔ بہت دیر بعد وہ نارمل ہوئی تو وہ اسے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ غلط فہمیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ ماہم کی زبانی، مجھے تمہاری تمام باتوں کا علم ہو چکا ہے، بس اتفاق سے یہ مجھے مل گئی۔ میں کمال الدین کی طرف ایئرپورٹ سے آتے ہی گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم گھر سے زیورات اور لاکھوں کی نقدی سمیت کہیں غائب ہو چکی ہو۔ اسی وقت ماہم آ گئی اور اس جھوٹ کا پول کھول دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ تمہاری خفگی بجا ہے، مگر جو میرے ساتھ گزری وہ بھی تو سن لو۔ تم بچپن کی دہلیز پہ کھڑی تھی جب میں تمہیں یہاں پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد چھوڑ کر گیا۔ میں ہر ہفتے تمہیں فون کرتا۔ میرا ارادہ تھا وہاں مکمل طور پر سیٹ ہونے کے بعد تمہیں بلوا لوں گا۔ ہر ماہ میں تمہارے خرچے کے لیے ایک معقول رقم بھجواتا۔ جب تم 15 سال کی ہوئی تو میں نے تمہیں فون کیا اور کہا میں تمہیں اپنے پاس بلوانا چاہتا ہوں، مگر تم نے انکار کر دیا۔ یہیں پہ وہ بول پڑی، مگر میں نے شروع کے 3-4 ماہ کے بعد آپ کا کوئی فون ریسیو نہیں کیا۔ میری سن لو، پھر اپنا کہنا۔ خیر، میں نے سوچا کوئی بات نہیں، تم کمال الدین کے گھر میں زیادہ خوش ہو۔ میں ہر ماہ تمہیں جو رقم بھجواتا تھا، تم نے کہا اس میں اضافہ کیا جائے۔ تمہارے خط مجھے ملتے رہتے تھے۔ 4 ماہ پہلے مجھے تمہاری کال ریسیو ہوئی۔ تم نے کہا کہ تمہیں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم ہونا ہے اور خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً 5 لاکھ بھجوایا اور اس کے بعد بھی ہر ماہ ٹھیک ٹھاک رقم تمہیں بھجواتا رہا۔ کچھ دن پہلے میں نے سوچا ذرا جا کر تم سے مل لوں، دیکھ لوں تم کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ یہاں آ کر کمال الدین نے تو ایک عجیب سی داستان سنائی۔ اگر یہ بچی ماہم مجھے نہ ملتی تو جانے کب تک میں اندھیروں میں رہتا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر آنکھوں پہ لگا چشمہ اتار کر صاف کیا اور دوبارہ ناک پر چبایا۔ چاچا جان، میں کہاں سے شروع کروں؟ سچ تو یہ ہے کہ شروع کے چند ماہ کے عرصے کے علاوہ مجھے آپ کا کوئی فون یا خط نہیں ملا۔ میں جلتے کٹتے ہی بڑی ہوئی۔
نہ میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میں میڈیکل میں زیر تعلیم ہوں، مجھے اتنا روپیہ چاہیے۔ میں تو وہاں ایک ایک روپے کے لیے ترستی رہی، اپنے من کو مارتی رہی اور اندر ہی اندر یہ سوچ کر گھلتی رہی کہ میرے اکلوتے چچا کو بھی میرا خیال نہیں۔ میں نے کمال چچا سے کئی بار آپ کو خط لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ صاف دامن بچا گئے کہ ان کے پاس آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں، نہ آپ نے دیا ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو مارتی رہی کہ میری قسمت یہی ہے۔ پھر وہ تلخ واقعہ پیش آیا تو مجھے گھر میں گھسنے ہی نہیں دیا گیا۔ اوہ میرے مالک، اتنی بے اعتباری اور رسوائی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ رو رہی تھی، رمیز اسے تھپک رہے تھے۔ کمال دورانی کا تو میں حشر کر دوں گا۔ وہ تو اچانک میرے جی میں سمائی کہ میں پاکستان جا کر تم سے ملوں اور دیکھوں کیا حال ہے۔ آخر کمال الدین کے گھر والوں نے تمہارے اوپر کیا جادو کر دیا کہ تم میری خواہش کے باوجود میرے پاس نہیں آنا چاہتی؟ میں اس کا حشر کر دوں گا۔ وہ بہت خفا ہو رہے تھے۔ دوپہر کھانے کے بعد رمیز چچا اسے لے کر کمال الدین کے گھر آئے۔ ان کے چہرے اتر گئے۔ ہمیں معاف کرتے بھائی صاحب، اور رابیل بیٹی، تم بھی آئندہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ بس لالچ اور بچوں کے مستقبل کے سنہرے خوابوں نے ہمیں بہکا دیا تھا۔ بیٹی تم ہی میری سفارش کر دو۔ چچی جان تو رابیل کے قدموں میں گرنے کو تھیں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پل بھر میں اس کا دل بڑا ہو گیا۔ چاچا جان، میں نے انہیں معاف کیا، آپ بھی کر دیجیے نا۔ آپ سے ملنے کی خوشی میں ان کو ساتھ خون بھی معاف کر دیتی۔ صرف رابیل کے کہنے پر چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تمہاری طرف بہت حساب نکلتے ہیں۔ رمیز بہت خفا لگ رہے تھے۔ پھر ان کی لاکھ منتوں کے باوجود وہ وہاں نہیں رکے، اسے لے کر آ گئے ماہم کے پاس، کیونکہ اس نے بڑے خلوص سے پیشکش کی تھی کہ وہ کچھ روز ان کے ہاں قیام کرے۔ ادھر ان کے آنے کے بعد کمال الدین اور اس کے گھر والے جان بچانے پر شکر کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی ہاجرہ، جو تقریباً رابیل کی عمر کی تھی، وہ رابیل بن کر فون کرتی اور خط لکھتی رہی۔ اس کے پاس لمبی چوڑی فرمائشوں کی لسٹ ہوتی۔ وہ آئے ماہ پیسے بڑھانے کا مطالبہ کرتی۔ یہ سب وہ ماں باپ کے کہنے پر کر رہی تھی۔ رمیز کے جو خط اور ٹیلی فون آتے، رابیل کے بجائے وہ ریسیو کرتی۔ ان سب گھر والوں کا خیال تھا کہ رمیز نے اب کہاں پاکستان آنا ہے۔ اگر وہ آ جاتے تو اس کا انتظام بھی مکمل تھا، مگر عین وقت پر ماہم کی آمد نے گڑبڑ کر دی اور ان کا منصوبہ فلوپ ہو گیا۔ رمیز نے ایک ایجنٹ سے بات کی تو اس نے ایک ہفتے کے دوران مکان انہیں دلانے کا وعدہ دیا۔ تب تک وہ ماہم کے ہاں ہی مقیم تھے۔ ذرا فرصت کی گھڑی میسر آئی تو ماہم نے اس سے معذرت کی۔ سچ رابی، اس واقعے کے بعد ہم سب سہم گئے تھے، ورنہ بڑا دل چاہتا تھا تمہیں ملنے کو، مگر ان دشمن تاریوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پاپا کی برسوں پہلے کی غلطی یہ رنگ دکھائے گی، کبھی بھی نہ سوچا تھا۔ میرے بجائے تم شکار بن گئی، اس بات کا افسوس رہے گا۔ تم عامر سے پوچھ لو، میں نے کتنی بار کہا کہ کسی طرح بھی صحیح، پر ایک بار رابیل سے ملاقات ہو جائے۔ تمہیں کیا خبر کتنے جتن کرنے کے بعد تمہارا نمبر ملا۔ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ شاید تم سے کوئی بات نہ کرائے، اپنی اصلیت کھل جانے کا خوف تھا، مگر تھینکس گاڈ کہ تمہیں زندہ سلامت دیکھ رہی ہوں۔ ایک بات کہتی ہوں، بے شک مائنڈ کرو، تمہارے رمیز چاچا کو وقت نکال کر پاکستان کا چکر لگاتے رہنا چاہیے تھا۔ شاید تمہیں یہ حالات پیش نہ آتے جو آئے ہیں۔ پھر کمال الدین کی خود غرضی اور لالچ نے بھی تمہیں بہت نقصان پہنچایا۔ میں نے بھی تمہیں ہرٹ کیا، مگر مجبور ہوں، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ آخر میں وہ رو پڑی تو رابیل نے اسے لپک کر گلے لگا لیا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ رمیز چچا کہہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں پہ کیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جنہوں نے تمہیں اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھا۔ ان کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں چچا، جو ہوا سو ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے لہجے سے اضطراب نہ جھلکنے پائے، اس لیے انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں بھی نہیں بتایا، بلکہ ماہم کو بھی نہیں۔ انہوں نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ اٹس اوکے ایز یو وش، انہوں نے کندھے اچکائے۔
سیڑھی پہ جنید جمشید کو تانیہ بڑے غور سے سن رہی تھیں۔ پاس پڑی راکنگ چیئر پہ معاذ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ بظاہر تو وہ پرسکون لگ رہا تھا، مگر تانیہ کو معلوم تھا اس کے سکون کے پیچھے بڑا طوفان پوشیدہ ہے۔ ربیل نے یوں اچانک غائب ہو کر اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ پورے گھر کے لیے یہ شوق لگنے والی کیفیت تھی، مگر اس کا زیادہ اثر معاذ پر ہی ہوا تھا۔ شادی کے بعد محض چند دنوں میں اپنی سوگواری اور دھیمے مزاج جھکی جھکی پلکوں سمیت خود کو مجرم گردانتی رابیل اسے بھی پیاری لگنے لگی تھی۔ بے شک اس کے رویے سے گرم جوشی اور اپنائیت مفقود تھی، مگر معاذ کے دل میں تو کوئی کھوٹ نہ تھا۔ ایک زندہ جیتے جاگتے وجود پہ ملکیت کا نشہ اسے مدہوش رکھتا تھا۔ اس کی بے تابی کے اظہار پر رابیل کے چہرے سے جھلکتا خاموش سا غصہ اسے اور بھی دلکش بنا دیتا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے اپنے طور پر بھی اسے تلاش کیا تھا، مگر وہ نہیں ملی۔ یوں تھک ہار کر ناکام ہو جانے کے بعد معاذ کو اپنے ضبط کی رگیں ٹوٹتی محسوس ہوتیں۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب رابیل کے یوں جانے کا ذکر ہوتا۔ معاذ نے کسی کے علم میں لائے بغیر ماہم کے والدین کے گھر بھی پتہ کروایا، مگر وہاں سے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب لے دے کے اس کے پاس رابیل کی دل جلاتی یادیں ہی رہ گئی تھیں۔ پتہ نہیں میں نے چچا جان سے معاذ کے بارے میں نہ بتا کر اچھا کیا ہے یا برا، مگر یہ طے ہے کہ اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ عمر جیسے تیسے کٹ جائے گی، اب تو مجھے بے سہارا ہونے کا بھی ڈر نہیں جو میں مارے باندھے اس شخص کو قبول کر لوں۔ آخر میں اس کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں سوچنے لگی ہوں؟ میری بربادی کا ذمہ دار وہی تو ہے۔ نہ وہ مجھے اغوا کرتا، نہ میں سب کی نظروں میں گرتی، مگر اس نے تمہیں اپنا بنا کر عزت بھی تو دی۔ نہ جانے اس کے دل اور دماغ کے مابین یہ کشمکش کب تک چھڑی رہتی کہ ماہم نے اچانک اندر آ کر اسے خیالوں کے جزیرے سے نکالا۔ ایک کہاں ہو بڑی گہری سوچ میں اس نے رابیل کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ ہڑبڑا کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، اب کس کے لیے اداس رہتی ہو؟ اٹھو فوراً عامر کے ساتھ جا کر ذرا مارکیٹ سے یہ چیزیں تو لے آؤ، بہت آرام کر لیا تم نے۔ ماہم کا لہجہ مصنوعی خفگی سے بھرپور تھا۔ اس نے مجبوری عامر بھائی کے ساتھ جانے پر حامی بھر لی۔ ماہم رویز چاچا کی خصوصی دعوت کے اہتمام میں مگن تھی، اس لیے اسے مارکیٹ بھیجا تاکہ وقت کی بچت ہو جائے۔ عامر نے خریداری مکمل کرنے کے بعد گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکی اور اتر کر اندر چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم پیک تھے۔ ایک اس نے رابیل کو تھمایا۔ اسی وقت تانیہ اور مہرو کی گاڑی وہاں آ کر رکی اور شاپنگ کر کر کے حال سے بے حال ہو رہی تھیں۔ آئس کریم پارلر دیکھتے ہی مہرو کا دل للچایا، خود تانیہ کا بھی دل چاہ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر رابیل اور عامر پر پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس اسمارٹ سے لڑکے کے ہاتھ سے آئس کریم لی۔ اسی وقت عامر نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ ہکا بکا تکتی رہ گئی۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا کون تھا؟ رابیل کے اسٹائل سے لگتا تھا کہ دونوں میں گہری شناخت ہے۔ تانیہ اور مہرو سر جوڑے باتیں کر رہی تھیں۔ ارے مجھے تو رابیل ٹھیک قسم کی لڑکی نہیں لگتی، تبھی تو اس کی چچی چاچا نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، ورنہ بن ماں باپ کی اولاد پہ تو پتھر دل کو بھی رحم آ جاتا۔ سچ تو مجھے وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی نہیں لگی تھی۔ تمہاری دادی جان نے خوامخواہ معاذ باؤ کی شادی اس سے کر دی اور باندھ دیا۔ اگر وہ اچھے کردار کی ہوتی تو شادی کے صرف چند دن بعد اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ یہ تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ شکر کرو کہ خود ہی تمہارے گھر سے نکل گئی، ورنہ سب کے سامنے اگر چاند چڑھاتی تو تمہارے خاندان کی کیا عزت رہ جاتی۔ مہرو کا طویل بیان ختم ہوا جو اس کی دلی کیفیت کا آئینہ دار تھا۔ تانیہ جانے کیوں سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھی کہ رابیل ایسی ویسی لڑکی ہو سکتی ہے۔ اس کے چچا بھی اسے رکھنے پر تیار نہیں تھے، پھر وہ اتنا بڑا رسک لے کر اس بھیڑیوں کی دنیا میں تن تنہا کیوں نکل گئی تھی؟ اس نے دادی جان کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ کیا تھا اگر وہ اطلاع دے کر جاتی؟ کم از کم وہ یوں
خلش کا شکار تو نہ ہوتے۔ اسے تو ماس کی حالت پر ترس آنے لگا تھا۔ بے بسی کی حدود پر پہنچ کر اس کا سارا غصہ نوکروں پر نکلتا، اتنا چڑچڑا اور بدمزاج سا ہو گیا تھا کہ بات بات پر الجھ پڑتا اور مرنے مارنے پر اتر آتا۔ زیادہ وقت فارم والی زمینوں پر گزارتا اور آئے روز شکار پر نکل جاتا۔ طاہرہ بیگم ماں تھیں جو جوان بیٹے کی اس حالت کا ذمہ دار رابیل کو ٹھہراتی، جو روگ لگا کر غائب ہو گئی تھی۔ میری 1 ہفتے کی چھٹی رہ گئی ہے، میں نے تمہارے ضروری کاغذات بنوا لیے ہیں۔ فی الحال تم میرے ساتھ وزٹ ویزے پر چل رہی ہو، وہاں پہنچ کر تمہارے مستقل قیام کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ کل میرے ساتھ بازار چلنا۔ تمہاری چاچی نے بڑی لمبی لسٹ مجھے تھمائی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تمہیں عورتوں کی پسند کا زیادہ اندازہ ہوگا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ 1.5 مہینہ کتنا جلدی گزر گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ چاچا نے شارٹ نوٹس پر اسے ساتھ لے جانے کی تیاری کی کہ بقول ان کے اب نہیں چاہتے تھے کہ کمال الدین انہیں دوبارہ اندھیرے میں رکھے۔ وہ چاچا کے ساتھ خوشی خوشی ہر چیز خرید رہی تھی۔ روز بازار کا چکر لگتا، مگر پھر بھی چیزیں ختم ہونے میں نہیں آتی۔ وہ ماہم کو بھی لے جاتی کہ 1 سے 2 بلے۔ عامر کی سالگرہ آنے والی تھی۔ ماہم اس کے لیے سرپرائزنگ سی چیزیں خریدنا چاہتی تھی۔ اس روز کمرشل مارکیٹ کے مردانہ سیکشن کی طرف چلی گئیں، مگر ماہم کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ ہر چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتی، آئیبرو اچکاتی اور ہوں کر کے رکھ دیتی۔ ماہم، یہ شرٹ تو دیکھو، اس کا گلا اور سلائی کتنی خوبصورت ہے۔ رابیل نے ہینگ کی ہوئی اس شرٹ کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی اسے اتارنے آگے ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک مردانہ ہاتھ بھی آگے بڑھا اور شرٹ راستے میں ہی اچکلی۔ میں اسے پسند کر چکا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ ٹھنڈا برفیلا سا تھا۔ رابیل کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ اف، یہ تو ماس تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اب کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکے گا، مگر کتنی جلدی توقع کے برخلاف سامنا ہو گیا۔ وہ اندھا دھند آگے بھاگی اور چیزوں سے الجھتی گراتی بڑھتی گئی۔ اے رابی، رکو تو، کیا ہوا؟ ماہم ہڑبڑا کر جیسے ہوش میں آئی۔ ماس رابیل کے پیچھے تھا۔ وہ تیزی سے سڑک کے کنارے پارک کی گاڑی کی طرف دوڑی اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھولنے کی کوشش کی، مگر چابی تو ماہم کے پاس تھی۔ دروازہ کیسے کھلتا؟ عین اسی وقت جب وہ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی، ایک اور ہاتھ اس کے ہاتھ پر آن ٹھہرا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ اتنی سی دیر میں اچھا خاصا شور مچ گیا۔ دکانوں میں کھڑے گاہک بھی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ماہم چیزوں کے شاپ پر وہیں دکان میں چھوڑ کر رابیل کی طرف بھاگ رہی تھی، جو مسلسل بچاؤ بچاؤ کی آواز پوری قوت سے نکال رہی تھی۔ اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی۔ شومئی قسمت، ایک پولیس موبائل بھی اس طرف آ رہی تھی۔ ماس نے فوراً اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلتی نگاہ سے رابیل کو دیکھا۔ کہاں تک بھاگ سکو گی؟ وہ کہہ کر زن سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا یہ؟ اور اس کی اس حرکت کا کیا مطلب؟ رنگ رنگ کی آوازیں تھیں۔ ارے بھائی صاحب، ہوگا کوئی گنڈا، اکیلی لڑکی کو دیکھ کر پیچھے لگ گیا ہو، شاید اغوا کرنے کی نیت ہو، کوئی اور بولا۔ ویسے جوان اور حسین لڑکی کو اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ سب اپنے اپنے انداز میں ہمدردی کر رہے تھے۔ ماہم نے پولیس وین کو پریشانی سے دیکھا۔ ان کے سوالوں سے جان چھڑانی مشکل تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اپنی تسلی کرنے کے بعد دونوں کو جانے دیا۔ او گاڈ، آج تو بال بال بچے ہیں۔ رابیل، یہ کون تھا جس نے اتنے استحقاق سے تمہاری کلائی تھامی؟ ماہم نے خوفزدہ سی رابیل کا چہرہ جانچا۔ مجھے کیا پتا؟ اس کی آواز کب کب آ گئی۔ اس نے دانستہ ماہم سے نگاہیں چرائیں۔ مجھے تو کوئی پاگل لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، پاگل ایسے نہیں ہوتے، سوٹیڈ بوٹیڈ اسمارٹ سے اور گاڑی رکھنے والے۔ رابی، ایک بات تو بتاؤ، کہیں یہ وہی شخص تو نہیں جو میرے دھوکے میں… ماہم کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں اور اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ اچھا، سوری رابی، تمہیں میری بات سے تکلیف پہنچی ہے نا؟
نہ جانے یہ الٹا سا خیال کیوں میرے ذہن میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کسی کے دھوکے میں تمہاری کلائی پکڑی ہو، شاید نفسیاتی مریض ہو۔ اچھا اب تم تو چپ کرو، ذرا سی بات پر دل چھوڑ دیتی ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ کہہ کر پچھتا رہی تھی اور رابیل کسی طرح بہلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے معاذ اندر بھر گیا۔ اس وقت اسے اپنے دوست ولید خان کو کال ملائی جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی چلا رہا تھا۔ اچھا خاصا بارسوخ شخص تھا۔ معاذ کو 100% یقین تھا کہ ولید خان یہ کام ضرور کر دے گا۔ ویسے خود بھی وہ کر سکتا تھا، مگر کسی مصلحت کے سبب اس نے ولید خان سے کہنا مناسب سمجھا۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل موضوع پر آیا۔ ولید ایک کام تو کرو، یہ ایک گاڑی کا نمبر ہے LHA 8583 ہونڈا، ریڈ کلر کی ماڈل 2000 ہے۔ مجھے جلدی سے پتہ کروا کر دو کہ یہ کس کے نام رجسٹرڈ ہے۔ اوکے تمہارا کام ہو جائے گا۔ نیازی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں شام میں تمہیں رنگ کر کے بتاتا ہوں۔ ولید نے اسے یقین دہانی کرائی۔ معاذ نے موبائل آف کر کے سینٹرل ٹیبل پر رکھا اور AC آن کر کے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اسے ہرگز توقع نہ تھی کہ رابیل اچانک یوں اسے ٹکرائے گی اور اس کا برتاؤ اتنا روکھا پھیکا اجنبیت سے بھرا ہوگا۔ وہ تو اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم بغیر بتائے گھر چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئی ہو، مگر اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہا۔ اوپر سے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر رابیل کو دیکھ کر ترس آ گیا جو اتنے لوگوں کے سامنے تماشے کے خیال سے گھبرائی جا رہی تھی، ورنہ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لیتا۔ معاذ نے اس کی گاڑی کا نمبر ذہن نشین کر لیا۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ اس نے یوں دانت پیچھے جیسے ان کے نیچے رابیل ہو۔ بہت دن بعد بے قرار دل کو تسلی ملی تھی۔ اسے دوبارہ ملنے کا خیال بڑا سرور انگیز تھا۔ آہستگی سے دروازہ چرچرایا تو اس نے بے اختیار سر موڑ کر دیکھا۔ مہرو کھڑی تھی۔ آ جائیں بھائی۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ وہ جھجک رہی تھی، ساتھ اس کا انداز بڑا محتاط تھا۔ وہ محب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات کرنی ہے مجھے آپ سے معاذ بہو۔ اس کے معاذ بہو کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے کرے پھر، میں ہمہ تنگوش ہوں۔ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مہرو نے اس روز آئس کریم پارلر کے سامنے والی مد بھیڑ کے بارے میں بتایا تو وہ چکنا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا پیارا سا لڑکا بھی تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے رابیل کو آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ مہرو نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تو معاذ کو غصے نے آ لیا کہ تانیہ اتنے روز سے آگاہ ہونے کے باوجود اس سے چھپا رہی ہے۔ وہ اسی وقت تن فن کرتا تانیہ کے سر پر جا پہنچا۔ وہ اس کی ناگہانی سے گھبرا گئی۔ معاذ بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر آپ کی پریشانی میں اضافے کے ڈر سے نہیں بتایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اچھا اس کے ساتھ کون تھا؟ ایک لڑکا تھا، وہ آئس کریم لے کر فوراً چلا گیا۔ بس چند ثانیے کی بات تھی۔ معاذ نے مہرو والی بات کا بھی بتایا تو تانیہ کو غصہ آ گیا۔ بھائی آپ بھی بس ہر آدمی کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ مہرو کی عادت کا مجھے پتہ ہے۔ ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اس کی فطرت ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ مہرو کو تو سام بھی رسی نظر آتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ مہرو کے خیال میں اس کے اپنے سوا تمام لڑکیاں مشکوک ہیں۔ اب وہ پرسوں ہی مجھے اعظم صاحب کی 45 سالہ بیوی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی۔ آپ آنٹی جبیں سے واقف ہیں نا، وہ کس مزاج اور کردار کی ہیں۔ سارا محلہ ان کی عزت کرتا ہے۔ مگر تانیہ، رہ رہ کر میرے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ رابیل گھر سے کیوں چلی گئی۔ سب اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے، میری محبت میں بھی کہیں کوئی کمی نہیں۔ بارہا میں نے اسے اس تلخ واقعے کے بارے میں ڈھکے چھپے انداز میں شرمندگی ظاہر کی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ہم سب کی محبتوں کی توہین ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب جلد یا بدیر رابیل کو دینا پڑے گا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تانیہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔
شام کو ولید کا فون آ گیا تھا اور اس کا کام ہو گیا تھا۔ ولید نے ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لیا۔ اس کے سر پہ وہ جلدی از جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ رابیل جلدی سو گئی تھی۔ پرسوں اسے پاکستان چھوڑ کر اسٹیٹ چلے جانا تھا، مگر وہ نہ جانے کیوں سونے سے پہلے ایک خفیف سا احساس جرم اپنے اندر محسوس کرنے لگی۔ اسے ماں سے اپنا ٹکراؤ یاد آ گیا۔ وہ کتنے غصے میں تھا۔ کیا مجھے غصہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ ماس نے میرے ساتھ لا علمی یا دھوکے میں جو کچھ کیا، کیا وہ کم تھا؟ پھر اس مہرو کے ریمارکس، وہ مجھے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کہتی ہے۔ مجھے دادی جان کو یہ بات ضرور بتانا چاہیے تھی، دماغ ضرور درست کر کے رکھ دیتی، مگر اس کی خالہ بہت پاورفل ہیں، میری کہاں دال گلتی۔ اس مہرو کے جملے جو تیر کی طرح لگتے اب بھی میرے دل کو یاد آنے پر زخمی کر دیتے ہیں۔ اچھا ہوا جو میں اس امتحان گاہ سے آ گئی، سوچتے سوچتے وہ نیند کی آغوش میں اتر گئی۔ ماس کی زبانی پوری کہانی سننے کے بعد ماہم کے منہ سے بے اختیار او مائی گاڈ نکلا۔ توبہ، کتنی گہری ہے یہ لڑکی، مجھے اپنی شادی کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، کوئی بات بھی تو نہیں کی میری طرح رمیز انکل بھی لا علم ہے، اچھی خبر لوں گی اس کی۔ وہ مٹھیاں بار بار کھول اور بند کر رہی تھی۔ ماس جب ولید کے دیے گئے ایڈریس پہ پہنچا تو عامر سے ملاقات ہوئی۔ جب وہ اسے اندر لایا تو ماہم پہلی ہی نظر میں پہچان گئی۔ اسے تعارف ہونے پر وہ گھبرائی بھی کہ شاید وہ یہاں بھی کسی انتقامی کارروائی کے سلسلے میں آیا ہو، مگر اس سے ہونے والی گفتگو سے اس کا یہ اندیشہ بھاپ کی طرح اٹھ گیا۔ ماس تو بہت اچھا تھا، جانے اس وقت میرے ذہن پہ انتقام کا بھوت شدت سے کیوں سوار ہو گیا۔ جب میں نے یہ حرکت کی، اصل میں نیاز چچا پھپھو سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم اپنی دانست میں اس طرح کر کے اپنی تسکین کرنا چاہ رہے تھے، مگر دادی جان نے خوب لتاڑا اور محض میری وجہ سے رابیل نفرت کا نشانہ بنی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے خاندان کے مابین برسوں پرانی رنجشیں ختم ہو جائیں۔ اس کے لہجے میں سچ مچ خلوص تھا۔ ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں، مگر اس کا کریڈٹ بھی بلا واسطہ رابیل کو دینا پڑے گا، اور وہ پھر سے دو خاندانوں کو جوڑنے کا سبب بنی ہے۔ ماہم نے کہا، اب رمیز انکل کو بھی ساری بات بتانی پڑے گی، کیونکہ کل ان محترمہ کی فلائٹ ہے۔ شکر کریں کہ مل گئی ہے، ورنہ بیٹھے ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ ماہم نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ ویسے یہ بات بھی الجھن میں ڈال رہی ہے کہ اس نے گھر کیوں چھوڑا، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اب یہ وجہ کل ہی معلوم ہوگی۔ میں نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا پروگرام بنایا ہے۔ نہیں معاذ بھائی، ایسا مت کیجیے گا، رابی نے بہت دکھ سہے ہیں، ایسا ویسا خیال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو نکال دیں۔ ماہم نے فوراً رابیل کی طرفداری کی تو عامر اور معاذ دونوں مسکرا دیے۔ ارے بابا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، فلائٹ مس نہ ہو جائے کہیں۔ ماہم گاڑی میں بیٹھی چلا رہی تھی۔ رمیز، عامر اور وہ تینوں رابیل کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر وہ آ گئی، سوجی سوجی آنکھوں سمیت۔ رابیل خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور عامر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رمیز انکل کو بھی بتا کر انہوں نے ساتھ ملا لیا۔ ان کی بھی معاذ سے عامر کے ہاں ملاقات ہوئی اور انہیں دل سے پسند آیا۔ اب انہیں رابیل کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے سچ مچ کوئی ڈر یا اندیشہ نہیں تھا۔ اس کے پاس معاذ جیسا مضبوط سہارا اور مخلص ساتھی تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ سے پشت ٹکائے بے آواز رو رہی تھی۔ محترمہ میں کتنی انا ہے، اب پھوٹ بھی دے کہ میں نے نہیں جانا، مجھے اتار دیں، حقیقت بتا دے بچو، چھوڑوں گی نہیں۔ ماہم نے دل میں دانت کچکچائے۔ گاڑی رک گئی تو رابیل نے آنکھیں روک دی کہ شاید ایئرپورٹ آ گیا ہے اور بچھڑنے کا مرحلہ آن پہنچا ہے۔ کہیں اس کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی تھیں؟ یہ تو نواز منزل کی سفید ماربل سے بنی عمارت تھی، حتیٰ کہ سامنے نیم پلیٹ بھی اسی کے نام کی تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں ملیں کہ شاید یہ سراب ہو۔ گیٹ کھل گیا تھا اور گاڑی سرخ روش کو پار کرتی اندر جا رہی تھی۔ اف، اس کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ سامنے اندرونی دروازے کے باہر سب کھڑے تھے۔
پہلے رمیز چچا اترے اور بیگم نواز کی طرف لپکے۔ لیں، آپ کی امانت لے آیا ہوں۔ کچھ تاخیر ہو گئی، اگر یہ مجھے بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ آپ جو چاہیں سزا دیں۔ اس کا لہجہ بہت پرسکون تھا۔ ماہم نے تقریباً زبردستی اس کا بازو پکڑ کر باہر نکالا۔ رابیل کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہمارے شرمندگی کے اس کا حال برا ہو رہا تھا۔ اس نے جو بات چھپائی تھی وہ دھوم دھڑکے سے کھل کر سامنے تھی۔ رمیز چچا کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ سب کے اصرار کے باوجود کچھ کھانے پینے پر راضی نہیں ہوئے۔ ہم سب بہت جلد پاکستان آئیں گے، تب آپ کی میزبانی کا لطف اٹھائیں گے، اور رابیل کو اس امید اور یقین کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ یہاں بہت خوش رہے گی۔ وہ سب سے مل کر آخر میں نظریں جھکائے ساکت کھڑی رابیل کی طرف مڑے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، آئندہ ایسا مت کرنا۔ میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، میری عزت کا خیال رکھنا۔ اور یہ لو، یہ تمہاری اور ماس کی سلامی ہے۔ انہوں نے 2 ٹکٹ اور ایک چیک اس کے ہاتھ میں رکھا۔ دونوں جلد آنا، میں انتظار کروں گا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ سب ایک جلوس کی شکل میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ کسی نے بھی رابیل سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ سب اس طرح تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دادی جان نے کتنی دیر اسے لپٹائے رکھا۔ وہ شرمندگی میں بھیگتی رہی۔ سب کتنے اعلیٰ ضرب تھے، اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ دادی جان نے ماس کو بھی روک دیا تھا کہ کسی بھی قسم کے سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے، اس نے انجانے میں کم عقلی میں ایسا کیا ہے۔ ان کے سامنے تو وہ خاموش رہا، مگر بعد میں تانیہ کے سامنے اس نے خوب دل کی بھڑاس نکالی۔ ادھر بادل گرج رہے تھے اور ادھر بو برس رہا تھا۔ نادر نے حسب معمول اپنا پسندیدہ ریکارڈ لگا دیا تھا اور ماس کو چھیڑ رہا تھا۔ رابیل کو یوں لگا کہ جیسے وہ یہاں سے کہیں گئی ہی نہیں۔ وہی موسم تھا، وہی ماحول تھا۔ کچن سے سوندھی سوندھی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور پکوڑوں کے لیے ویسی ہی چھینا جھپٹی ہو رہی تھی۔ بس مہرو کی کمی تھی، وہ ہفتہ پر پہلے ہی چلی گئی تھی۔ رابیل کے دل سے ابھی بھی ڈر دور نہیں ہوا تھا، کیونکہ ماس نظریں ملائے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتا، ایسے جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ سومیا نے پکوڑوں کی بھری پلیٹ رابیل کے ہاتھ میں تھمائی۔ جاؤ، یہ ماس کو دے آؤ۔ اس کے لہجے سے شرارت پھوٹ رہی تھی۔ میں نہیں جاتی۔ کیوں بھائی؟ سومیا نے لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا۔ بس ایسے ہی۔ وہ اسے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی اور سینک میں پڑے برتنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ دوسرے دن ماہم اور عامر آئے۔ انہیں بڑے احترام اور محبت سے اندر لے جایا گیا اور خاطر مدارت ہو رہی تھی۔ اس کا کریڈٹ بجا طور پر ماس کو جاتا تھا۔ وہ سب اسد صاحب کے گھر گئے۔ وہ بہت شرمندہ تھے۔ سونیا بھی گئی تھی اور خالی خالی نظروں سے اسد کو دیکھ رہی تھی، جو گردش وقت کے باعث بہت بدل گیا۔ بہرحال اب ساری رنجشیں ختم ہو گئیں۔ جاتے جاتے عامر اور ماہم نے ان دونوں کو ڈنر کی دعوت دی۔ ماہم تو رابیل سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ توبہ، کتنی گھنی ہو تم، مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ ابھی تک شکوہ کناں تھی۔ یہ کیا بتائے گی؟ کمرشل مارکیٹ میں مجھے دیکھ کر ایسے بھاگی جیسے میں کوئی عفریت ہوں۔ ماس بھی ساتھ تھا۔ ماہم اور عامر ہلکی ہلکی بوندا باندی میں رخصت ہو گئے۔ لڑکیاں باہر بڑی چیزیں پہلے ہی سمیٹ کر اندر رکھ چکی تھیں۔ محکمہ موسمیات والوں کا کہنا تھا کہ بڑی شدید بارش ہوگی۔ دوپہر کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آج بڑا اہتمام تھا۔ رابیل کی واپسی کی خوشی میں 3-4 لڑکیاں اکٹھی ہی کچن میں مصروف تھیں۔ رابیل بھی شامل ہو گئی، مگر سومیا نے اسے الگ بٹھا دیا۔ آج ہم پکائیں گے اور آپ کھائیں گی۔ وہ سلاد بنا رہی تھی۔ اس کے مشتاق ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ اتنے میں ماس نے اندر جھانکا اور جائزہ لینے لگا۔ بھائی، آپ سب کو دادی جان یاد فرما رہی ہیں۔ رابیل برتنوں والی الماری کی اوٹ میں ہو گئی، مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ رابی، تم ان چیزوں کو دیکھو، پکنے کے قریب ہے، ہم آتے ہیں۔ وہ تینوں ماس کی چالاکی بہم گئی تھیں۔ رابیل ہیں کرتی رہ گئی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔
وہ چولہے کے پاس آ گئی۔ شکر ہے کہ مصروف رہنے کا بہانہ مل گیا تھا، ورنہ وہ ہاتھوں کی لرزش کو کیسے چھپاتی۔ خواہ ایک پتیلی کا ڈھکن اٹھایا تو وہ کھن کھن کرتا نیچے گر گیا۔ اتنا ہی بہادر ہے تو پھر بڑے بڑے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کم از کم پتیلی کا ڈھکن تو سنبھالنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، پھر گھر سے جو چھپ کر جانے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اس نے طنز کیا۔ ہٹو، میں خود دیکھتا ہوں۔ اس نے لہجہ سنجیدہ کر لیا، مگر وہ جان گئی تھی کہ معاذ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے ایسا کوئی کام اسے کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پانی تک منگوا کر پیتا، بس اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ اس وقت اس کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ وہ طاہرہ آنٹی کے پاس آ گئی۔ ان کے پاس دادی جان بھی بیٹھی تھیں۔ خیر سے اپنے گھر آ گئی ہو، اللہ نصیب اچھا کرے۔ یہ میرے کپڑے استری کر دو۔ طاہرہ نے اسے شرمندگی کے حصار سے نکالنے کے لیے کام بتایا۔ ان کا حربہ کارگر ثابت ہوا۔ سچ مچ وہ شانت اور پرسکون ہو کر ان کے کپڑے استری کرنے لگی اور بڑے سلیقے سے ہینگ کر کے وارڈروب میں رکھے۔ وہ فارغ ہو کر پلٹی تو دادی جان نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ دونوں اس کی الجھن سے آگاہ تھیں۔ جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو، انہوں نے حوصلہ دیا۔ اس نے بھی تمام باتیں، وہ وجوہات جو گھر چھوڑنے کا باعث بنی، سب کچھ بتا دیا۔ دادی جان اور آنٹی، آئی ایم سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مہرو نے کئی بار مجھ سے تلخ اور ناجائز باتیں کی جو میں نے دل میں رکھی اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ جب ماہم کا فون آیا تو اس نے مجھے چچا کے بارے میں بتایا۔ میں قصداً کسی کو بغیر بتائے نکل آئی۔ اس نے رازداری کی شرط عائد کی تھی۔ وہاں جا کر میرا ارادہ بدل گیا۔ مہرو کی باتوں کا غصہ تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہی کہ اگر کسی کو میری پرواہ ہوئی تو پتہ چلا لیں گے، اور ہم نے تمہارا پتہ چلا لیا، ڈھونڈ نکالا نا۔ مگر آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ ہر بات شاید انسان ایسے ظرف کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب تم شادی شدہ ہو، عزت ہو ہماری، ہم سب تمہیں چاہتے ہیں، تم ہماری اپنی ہو۔ تمہیں ایک مضبوط حیثیت دی، جبکہ مہرو ایک مہمان کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کی باتوں کی پرواہ مت کرو، وہ محدود ذہن کی لڑکی ہے۔ اس بار میں نے اسے کافی سمجھایا، آئندہ وہ کچھ نہیں کہے گی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو رابیل ان کے خلوص اور ظرف پر ایک بار پھر شرمندہ ہو گئی۔ اب جاؤ، سب میں بیٹھو اور دیکھو موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے۔ لڑکیاں بالیاں تو بڑا لطف اندوز ہوتی ہیں، تم بھی جاؤ۔ طاہرہ نے پیار سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ رابیل کو اپنے اندر نئی توانائی دوڑتی محسوس ہوئی۔ شیشے کی کھڑکیوں کے باہر برستی بارش کا نظارہ بڑا دل فریب تھا۔ سبز لان، سبز گھاس، سبز پودوں کے پس منظر میں یہ سفید عمارت بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ سارا ماحول نکھرا نکھرا سا تھا۔ اسے اپنی زندگی پہ چھایا جمود یک لخت حتیٰ محسوس ہوا۔ دل ہر قسم کے اندیشوں سے پاک ایک نئی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اس نے داخلی کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ بارش کی ایک منہ زور بچھاڑ اسے بھگو گئی۔ سامنے پہلے گھاس کے وسیع میدان میں نوجوان نسل بے فکری سے بارش انجوائے کر رہی تھی۔ نادر دروازے سے جھانکتی رابیل کو دیکھ چکا تھا، تبھی تو احمد رشدی کے گانے کی بے دری سے ٹانگ مروڑ رہا تھا۔ ہاں، یہ معاذ بیچارہ کیا کرے گا؟ عاقف نے شرارت سے آنکھیں نچائیں تو اس نے اسے دھمکی آمیز نگاہوں سے گھورا، مگر وہ ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ میں رابیل کو بتاؤں گا۔ رات بھر لان میں ٹہلتے تھے اور اداس گانے گاتے تھے۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا تو معاذ نے اس کی کمر میں مکہ جڑا اور وہ بلبلا کر رہ گیا۔ معاذ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا رابیل کے پاس آ گیا اور بڑی ڈھٹائی سے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیلس پر لے آیا اور صاحبان کے نیچے پڑی کرسی پر تقریباً دھکا دے کر بٹھایا۔ پھر وہ ریلنگ سے آگے ہو کر نیچے لان کی طرف جھانکنے لگا۔ تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ بڑے رعب سے کہہ رہا تھا۔ اگر رابیل کو ڈانٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تانیہ اور حماد اس کی حمایت میں بول پڑے۔ نہیں ڈانٹتا ہمدردو، وہ تب کیا؟ رابیل بھیگ چکی تھی اور اسے سردی لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے ابھی تک حساب کتاب نہیں کیا، اس نے مصنوعی رعب سے اسے دیکھ کر کہا، مگر وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔
میں نے دادی جان اور آنٹی سے سب کچھ کہہ دیا۔ آپ کچھ کہہ کر تو دیکھیں۔ اس نے بھیگتے ماس کو اعتماد سے دیکھا۔ سچ مچ کہہ دوں، موسم بڑا آفت ہو رہا ہے۔ اس نے دل نشین انداز میں بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو رابیل نے نگاہ چرا لی۔ اس کی آنکھوں سے پرجوش جذبے جھانک رہے تھے۔ اچھا، اب تو میرے ساتھ پاکستان ٹور پر چلو گی نا؟ اکیلا جا کر بہت بور ہوا تھا۔ وہ آس لیے اپنی گہری چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اس کا سر اس بات میں ہلا اور دوستانہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چمکی۔ عین اسی وقت نادر نے کیسٹ پلیئر بلند آواز میں لگا دیا۔ وہ شرارت کرنے سے کیوں پیچھے رہتا؟ مسلسل نیچے سے معنی خیز ہنسی کھانسی اور سیٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ماس نے صاحباں کے نیچے سے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ بارش تواتر سے اسے بھگو رہی تھی، مگر اب اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے زہرا بخت کی ایک نظم کی چند لائنیں یاد آ گئیں۔ کئی زخموں کی گہرائی، کئی زہریلی باتوں کے تیر، کئی تیگ صف لہجے زہر میں ڈوبے نشانے۔ وقت بھلا دیتا ہے اپنے زخموں، اپنی باتوں کو، اسی زہر کو تریاک بنا دیتا ہے۔ وقت بھلا دیتا ہے۔ وقت واقعی بڑا مرہم ہے۔ اسے گزارا تلخ اور کٹھن وقت آج سچ مچ بھول گیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے ماس کو چاہت اور اعتماد سے دیکھا۔ وہ شریر ٹولی بھی ٹیرس پر آ گئی۔ صلح مبارک ہو، وہ بیک وقت ایک زبان ہو کر بولے تو ریبیل کی ساری کلفت پل بھر میں زائل ہو گئی۔ آنے والے دن بڑے روشن ہوں گے، اسے اس بات کا یقین تھا اور اس کا یہ یقین بے گمان نہیں تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔